एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। लाए उस बुत को इल्तिजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। आज पेशावर के अवाम के लिए BRT मंसूबे का इफ्तिताह हुआ है और बिलाखिर जो ये कुफ्र था वो टूट ही गया है। अक्टूबर 2017 में इस मंसूबे के इफ्तिताह के वक्त चंद माह में कहा गया था कि ये तकमील हो जाएगी, कुछ ही देर की बात है, ये वादा किया गया था। लेकिन फिर वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। ये वादा भी वक्त गुजरने के साथ साथ पुराना होता रहा। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई, ऑपोजिशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ। आज 3 साल के बाद आखिरकार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पेशावर मेट्रो बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर उनका कहना था कि मेट्रो बस बनाने पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन परवेज़ खटक ने उनको इस मंसूबे पर कायल कर लिया, इसलिए इसका क्रेडिट भी वो उन्हीं को देना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर, मैं आज परवेज़ खटक को ख़ास खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें हमेशा कहा कि जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो तब तुम्हें पता चलेगा इसकी अहमियत। तो मैं आज परवेज़ खटक सब की तरफ से, अपनी तरफ से, मैं तो परवेज़ खटक से कहना चाहता हूँ कि हम गलत है, परवेज़ खटक आप ठीक निकलें। और जो ये आपने रेट रखी है महमूद खान, मैं समझता हूँ कि ये आपने बिल्कुल ठीक रेट रखी है, क्योंकि देखें हम जब भी, हमारी जो गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंट्स में क्या फ़र्क होना चाहिए, जो भी हम प्रोग्राम करें ना, उसमें हमारा जो सबसे बड़ी अहमियत होनी चाहिए कि आम आदमी की ज़िंदगी कैसे बेहतर होती है। माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब में मेट्रो बस मंसूबे की बारे में तहफ़्फ़ुज़ात यानी शदीद मुखालफत करते रहे हैं। सो इस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो यकीनन वो सही बात कर रहे हैं। एंड मे बी दैट वाज अ बिट ऑफ एन अंडरस्टेटमेंट। क्या कहते थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अबाउट ये जो मंसूबा था लाहौर का? लेट्स वॉच इट। कोई भी मुल्क आगे निकलता है सबसे पहले अपने लोगों पे पैसा खर्च करता है। आप लोगों, क्या हमारी ये ज़रूरत है ये मेट्रो, ये हम इस ख़ास तौर पे इधर 1 अरब लगा देते, ये ट्रैफिक ईज़ हो जाना था। इतना 50 अरब लगाना जब स्कूल नहीं चल रहे है, बुरा हाल है तालीम का, अस्पतालों का बुरा हाल है, इंसाफ का निज़ाम देखें तो गरीब आदमी ठोकरें खाता फिर रहा है। क्या इंसानों पे नहीं पैसा खर्च करना चाहिए था? यही पैसा, मैं आपको यकीन करें, यही पैसा अपने एग्रीकल्चर पे लगा देते, ये किसानों के लिए ये पैसा सहूलतें बेहतर कर देते। वो 8 महीने के बाद उसका इतना फ़ायदा हो सकता था इसी इन्वेस्टमेंट का, कि अगर आप अपने किसानों पे सबसे ज़्यादा और जल्दी, अगर आपने इस मुल्क में रोज़गार देना है, खुशहाली लेके आनी है, अपने किसानों के ऊपर पैसा लगाएं। लेकिन ये मेट्रो कमीशंस, इनके, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सबके पीछे इनके ख़ानदान हैं। जो मामला जिस पर सवालात उठाए गए पेशावर मेट्रो बस के मंसूबे पर, वो कुछ यूं हैं। इब्तिदा में इस मंसूबे का तखमीना 49 अरब रुपए लगाया गया था। डिज़ाइन में बार बार तब्दीलियों की वजह से न सिर्फ प्रोजेक्ट गैर ज़रूरी तवालत का शिकार हुआ, बल्कि उसकी लागत भी बढ़कर 70 अरब रुपए तक पहुँच गई। ये एक काफ़ी फिक्रिया लम्हा था, क्योंकि लागत के ऊपर PTI बार बार आवाज़ उठाती रही है जब ये मंसूबा पंजाब में था। मंसूबे के तहत 27 किलोमीटर तवील खुसूसी ट्रैक तामीर किया गया है। ट्रैक का खानो बाजार से शुरू होता है ये और चमकनी के इलाके तक जाता है। पेशावर BRT मंसूबे को चलाने और देखभाल के लिए सूबाई हुकूमत ने ट्रांस पेशावर नामी जो रैपिड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का क़याम किया है। मंसूबे के तहत शहर में 7 रूट्स पर बसेस चलाई गई हैं। एक रूट एक्सप्रेस कॉरिडोर है, जिस पर शहर के 7 अहम मकामात पर शहरियों के लिए स्टॉप और बस स्टेशन बनाए गए हैं। बस सर्विस का दूसरा बड़ा रूट स्टॉप ओवर है, जो एक्सप्रेस रूट ही की तरह का खानो बाजार से चमकनी तक जाएगा, लेकिन इस पर बस 30 छोटे बड़े स्टेशन पर रुकेगी। तीसरा रूट 18 किलोमीटर तवील है, जो पेशावर के इलाके शाह आलम बिल से कोहाट अड्डा तक जाएगा। चौथा रूट चमकनी से पशकरा चौक तक। पांचवा रूट मॉल ऑफ हयाताबाद से फेज 6 तक। छठा रूट मॉल ऑफ हयाताबाद से हयाताबाद फेज 7 तक, जबकि आखिरी और 7वां रूट कारखानों बाजार से हयाताबाद फेज
7 تک ہی جائے گا. سو سب سے اہم سوال اس وقت یہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کہتی تھی کہ جب ہم بس بنائیں گے تو وہ بالکل مختلف ہوگی اس بس سروس سے جو کہ پہلے بنائی گئی, اور جو تنقید بھی کی آج پرائم منسٹر نے خود کہا کہ میں کنونسڈ ہوں, اور مجھے کنونس کیا ہے پرویز خٹک صاحب نے. سو دانیال چودھری صاحب, تھینک یو سو مچ بینگ آن دا پروگرام. آج مانے ہیں پرائم منسٹر کہ مجھے پرویز خٹک نے کنونس کیا تھا, کریڈٹ بھی انہی کو دیں. آپ لوگ تو شروع سے حامی رہے ہیں ایسے منصوبوں کے, تو آپ کو تو پھر مبارکباد دینی چاہیے آج پرائم منسٹر کو. دیکھیں, آج عمران خان صاحب پرویز خٹک صاحب کو مبارکباد دے رہے تھے. مجھے تو سمجھ نہیں آیا کس چیز کی مبارکباد تھی. یہ اس چیز کی جو 20 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا اس کو 70 ارب پہ لے کے جانے کی, یا جو 2 سال کا پروجیکٹ تھا جس کو یہ کہتے تھے ہم 16 مہینے میں پوری کریں گے اور اس کو آج 7 سال بعد کمپلیٹ کیا گیا. اس میں اے ڈی بی کی ریزرویشنز, اس میں لوگوں کے ساتھ جھوٹ توڑ کے جوڑنا, پھر جوڑ کے توڑنا اور پھر توڑ کے دوبارہ جوڑنا, یہ اس پروجیکٹ کا ایک وتیرہ بن گیا تھا. اے ڈی بی جس پروجیکٹ کی آج عمران خان صاحب مبارکباد دے رہے تھے, یہ ان کی ایک ایگزامپل ہے بیڈ مینجمنٹ کی, انفارمڈ اور غلط پالیسیز کی, کہ جو اے ڈی بی بینک جو ہے جو 3 دفعہ ان کو پیسے دینے سے روک دیا, وہ صرف اس وجہ سے کہ بیڈ کوالٹی, بیڈ مینجمنٹ اور چیزیں ان سے صحیح نہیں ہوئی. آج اگر یہ کرپشن کا سب سے بڑا کیس نہیں ہے کے پی کے کا, تو مجھے بتائیں کیا ہے, کہ جہاں 40 ارب کا ڈیفرنس آ گیا کس وجہ سے, جہاں 60 پائلیں ہونی تھی اور 415 پائلز ہوئی, یہ کس کی غلطی ہے؟ جو ایک پائل میں اربوں روپیہ لگتا ہے, اور آپ کے سامنے کہ انہوں نے مطلب ڈبل سے کیا ٹرپل پائلز انہوں نے کی. تو آج جب یہ اپنے آپ کو, اپنے چیف منسٹر کو, فارمر چیف منسٹر کو مبارکباد دے رہے ہیں, تو یہ اپنے آپ اور اپنا مذاق اڑا رہے ہیں. اور اسی وجہ سے آج یہ ایک اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ آج انوگریشن ہونے کے ٹائم بھی بی آر ٹی ایک اسٹے آرڈر کے پیچھے ہے, اور اس کے بعد انہوں نے اوپننگ کی. رائٹ. شوکت یوسف زئی صاحب, ایک تو مبارک ہو کہ منصوبہ شروع ہو گیا ہے, بہت ساری تاریخیں دی آپ نے بھی دی بیچ میں, لیکن اس کو ہم فرق کیسے سمجھیں گے جو لاہور کی میٹرو ہے, یہ ملتان کی میٹرو ہے, کیونکہ اس کے پی ٹی آئی خلاف تھی, کیا فرق ہے اس میں؟ سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں, لیکن ایک چیز جو میرے بھائی نے سٹارٹ لیا کہ 20 ارب کا پروجیکٹ تھا, پتہ نہیں یہ کس طرح یہ جھوٹ بولتے بولتے. آواز نہیں آ رہی میری؟ آواز آ رہی ہے آپ کی آواز؟ دیکھیں کم از کم شائلہ صاحبہ کو نہیں آ رہی ہے, پروڈیوسر میں فریہ, دیکھیں جب نیشنل ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں نا کوئی, تو کم از کم وہ بات کرے جو لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہو, صرف اس لیے نہیں کہ ہم نے بنائی ہے تو اب ان کو بری لگ رہی ہے نا. دیکھیں 20 ارب کا انہوں نے کہا کہ 20 ارب کا پروجیکٹ تھا اور 100 ارب پہ پہنچا. بھئی 20 ارب کا کہاں سے تھا؟ آپ کی اپنی حکومت نے 49 ارب کا اس کو منظور کر کے دیا تھا پی سی 1, جبکہ یہ پی سی 1 تھا 59 ارب کا. ٹھیک ہے, اب فرق آپ کو میں بتاؤں. سب سے پہلے فرق تو یہ کہ ان کے پاس لاہور کی اپنی بسیں ہی نہیں ہیں, رینٹڈ بسیں چل رہی ہیں. یہ مجھے بتائے, ایک چیز میں فگر کے ساتھ میرے سے بات کرے پھر میں بات کروں, کہ ان کی بی آر ٹی مہنگی تھی, ہماری بی آر ٹی مہنگی. آج بھی 7-8 سال پہلے ان کی بنی ہے. آگے چلتے ہیں شوکت یوسف زئی صاحب, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے کہا فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کریں. بیرسٹر صاحب بھی اس معاملے میں کافی ہوشیار ہیں, آئی ایم شیور ہی ول ٹیک آؤٹ دوز کوسچنز. لیکن میرا ایک سوال بتا دیں, چاہے 22 نہیں تھا 49 تھا, وہ بڑھ کر ڈبل تو ہوا ہے نا 70 ارب تک. میں عرض کروں فریہ, بات یہ ہے کہ اس پر کوئی سوال ہوگا, کوئی جواب دے ہوگا. میں بالکل میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 59 ارب کا یہ پی سی 1 تھا جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بنایا تھا, ہم نے نہیں بنایا تھا. 59 ارب کا جو پروجیکٹ تھا وہ گیا 69 ارب پہ. کیوں گیا؟ 69 کلومیٹر اضافی روٹس اس میں ڈالے گئے, اس میں حیات آباد سے لے کے کارخانوں تک اضافی روٹ ڈالا گیا, بی آر ٹی کو ایکسٹینڈ کیا گیا. تو ظاہر ہے جب آپ ایکسٹینشن کر رہے ہیں اور آپ اس میں اضافی روٹس ڈال رہے ہیں تو اس کا اضافہ تو ہوگا. اب یہ جو رو رہے ہیں نا, ان کا رونا دھونا, اب یہ ان کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی. کہتے ہیں کہ 1-1 روپے کا ہم حساب دیں ہیں, 10 ارب بھی بڑھ گیا, لیکن اس پہ کسی سے کوشچن تو ہوگا کہ پہلے کیوں نہیں ڈالا تھا یہ روٹ, بعد میں کیوں خیال آیا, یا یہ آپ کا کنٹینجنسی پلان میں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے اتنا پیسہ اور لگ سکتا ہے. پہلے نہیں ڈالا, کوئی کفر نہیں ہے, کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی کہ پہلے نہیں ڈالا تو بعد میں نہ ڈالیں. دیکھیں جب بی آر ٹی بن رہی ہے جس طرح لاہور کی بنی ہے, ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے پہ ختم ہو گئی. ہم چاہتے تھے کہ ہم پورے پشاور کو کور کریں, پورے اس صوبے کے جتنے روٹس آتے ہیں, کنیکٹڈ روٹ آتے ہیں, وہ سارے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیں. تو یہ کوئی گناہ تو نہیں کیا ہم نے نا, وہ سارے کنیکٹ کر لیے
اور اس کا جو PC1 بنا وہ بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بنایا. اب یہ جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں ان کا تو رونا دھونا, یہ تو روئیں گے آپ کیونکہ BRT تو بن گئی. ان کی یہ سیاست تو کم از کم ختم ہو گئی نا, جو ہر ٹاک شو میں بیٹھ کے BRT نہیں بنا سکتے. اب ان کا رونا دھونا کیا, اس میں کرپشن ہوئی ہے. آپ مہربانی کریں بتائیں کہاں کرپشن ہوئی ہے, کس جگہ پہ ہوئی ہے. صرف نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. آپ بتائیں کرپشن ہوئی, ہم تیار ہیں اس کے لیے. آپ سٹے آرڈر کی بات کر رہے ہیں, نیگلیجنس سے اگر پیسہ ضائع ہوگا. آپ سٹے آرڈر کی بات کر رہے ہیں. سٹے آرڈر ہم نے اس لیے لیا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ 1.5-2 مہینے میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گی, اور اس لیے ہم نے سٹے آرڈر لیا تھا. آپ چاہتے تھے کہ یہ بنے ہی نہ, سٹے آرڈر ہو, یہ کیسز چلتے رہے, لوگ فائلوں کو ہاتھ بھی نہ لگائیں اور یہ لے رہے اور لوگ گالیاں دیتے رہے. ہم نے لوگوں کی خاطر سٹے آرڈر لیا. بٹ شوکت صاحب, جی شوکت صاحب, شہزاد رضا صاحب, اب یہ میرا تو سادہ سا سوال ہے, 10 ارب 20 ارب 5 ارب اگر ایکسٹرا ہو جائیں تو اس پہ کوئی کوشچن نہیں ہے, کیا یہ الاؤڈ ہے, کیا آپ کی کنٹینجنسی پلاننگ کے اندر ہے, یا کوئی سوال ہوگا کسی سے, یا تخمینہ غلط ثابت ہو جائے, آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ منصوبہ کب تک چلے گا, 3 سال ڈیلے ہو جائے, وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے, کیا اس پر کوئی سوال ہوگا؟ دیکھیں سوال کریں, ہم جواب دیں گے. کس کی غلطی سے یہ آگے چلا گیا؟ آپ سوال کریں, ہم جواب دیں گے. آپ لوگ اپنے انٹرنل کوئی سوال, جو بھی سوال کرنا چاہیں ہم جواب دیں گے. آپ کی اپنی پارٹی میں سوال نہیں ہوگا کہ کس نے غلط اسیسمنٹ کی, کس نے غلط حساب لگایا, کس فریہ, یہ کوئی بات نہیں ہے. ہم اگر آپ لوگوں کو سہولت دینا چاہتے ہیں, اگر ہم اس کے بعد بھی کوئی مزید سہولت دینا چاہیں مزید بھی دیں گے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے یہ بنایا تھا تو اس سے آگے آپ نہ جائیں. ہماری مرضی ہے, ہم نے ادھر تک بنایا, ہو سکتا ہے ہم ترخم تک چلے جائیں, کیونکہ ہمارا وہ مرج ڈسٹرکٹ جو ہے وہ مرج ہو چکے ہیں, فاٹا کے ہمارے ساتھ مرج ہو چکے ہیں. ہو سکتا ہے ہم نیئر فیوچر میں ہم چلے جائیں ترخم تک. تو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہمیں کہ کیوں جا رہے ہیں. ادھر 7 سال لگے, ترخم جاتے ہوئے 150 سال لگ جائیں گے. لگے بھائی, بنا تو دیا ہے نا, 3rd جنریشن BRT ہے. آپ مجھے اس BRT کے برابر BRT بتائیں جس میں سائیکل ٹریک ہو, جس میں معذوروں کے لیے ہو. آپ مجھے اپنی پاکستان کے اندر کوئی BRT بتا دیں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. وہ ADB کی رپورٹ پڑھ لیں, وہ ADB کی رپورٹ کہتی ہے اسٹیشن نمبر 10, اسٹیشن نمبر 12, اسٹیشن نمبر 15 اور 26 میں آپ نے جو ویل چیئر باتیں کرنا نہیں ہوتی ہے. یہ باتیں تو باتیں آپ کی بہت ہو گئی, اب آپ کو رونا آتا ہوگا. اسی چیز کو لیے بیٹے آپ نے اپنی سیاست کی, وہ بھی سیاست ختم ہو گئی آپ کی. اب اور کوئی چیز بتائیں نا, اور کوئی نئی چیز پہ جائیں. اوکے, لیکن ہم یہ تو کہ مان لیں شوکت صاحب کے آئیڈیا شہباز شریف صاحب کا اچھا تھا بس بنانے کا, یہ تو مان لیں بات. نہیں, یہ ان کا آئیڈیا نہیں ہے, سوری ٹو سے, یہ ان کا آئیڈیا نہیں ہے. یہ پوری دنیا کے اندر یہ آئیڈیا چل رہا ہے. یہ آپ کو کس نے کہا کہ شہباز شریف کا آئیڈیا تھا؟ لیکن پاکستان میں تو شہباز شریف, پاکستان میں بھائی پاکستان ترقی تو کر رہا ہے نا. کیوں بنایا, سبسڈی کیوں دے رہے ہیں؟ آج مجھے آپ بتا دیں, آپ نے ٹکٹ کی پرائس کیوں رکھی؟ آپ 10 سال ہمیں گالیاں دی نا 5 سال ٹکٹ کی پرائس کے اوپر. اگر آپ 30 سال حکمرانی کر کے ویلکم بیک. بلاول بھٹو صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی آج BRT کی انوگریشن پہ. لیٹس واچ کیا کہا انہوں نے. آج ہمارا وزیر اعظم صاحب پشاور میں ہے, بہت خوشی کا دن منا رہا ہے اپنے لیے, اپنا شہر کے لیے, کہ اتنے سال بعد وہ سافٹ افتتاح ایک نامکمل BRT کا منصوبہ کا کروا رہے ہیں. اس منصوبہ کا اگر میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلوائیں, یہ وہ منصوبہ ہے جس کے لیے پختونخوا کا حکومت کا اپنا CMIT کی جو کمیٹی ہوتی ہے, اس نے کہا کہ اس میں اربوں روپے کا کک بیکس ہے. شہزاد رضا صاحبہ, کیوں آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ نامکمل منصوبہ ہے؟ یہ کہ ابھی جیسے چیئرمین بلاول نے بات کی کہ CMIT کے سربراہ نے خود کہا, میرا تو وہاں پہ کوئی آدمی پیپلز پارٹی کا نہیں لگا ہوا نا, CMIT کے بندے کو میں نے تو نہیں لگایا, CMIT کے بندے کو میں نے تو نہیں لگایا, یا میں نے تو نہیں وہاں پہ جو گڑھے تھے ان میں پانی بھرا ہوا تھا وہ دکھایا, میں آپ ہی لوگوں کے چینلز, مختلف چینلز نے دکھایا. میں نے تو یہ رپورٹ نہیں کی جو کہہ رہے تھے کہ 12, 16 اور 26 اسٹیشنز جو ہیں ان پہ کیا مسائل ہیں, ان پہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ منصوبہ کتنے کا کہاں سے پہنچ گیا, یہ میں نے تو نہیں کہا نا,
और ये मैंने नहीं कहा कि ये 16 महीने में बन जाएगा, फिर इतने अरसे में बने, और ना ही मेरे चेयरमैन ने कभी ये कहा कि इमरान साहब जिस तरह कहते थे कि हम तो मेट्रो नहीं बनाएंगे, हम तो ये क्या कहना चाहिए, इस तरह से नहीं बनाएंगे। तो दुनिया में ये बात कहावत है मुस्तनद कि अगर आपने किसी इलाके को तरक्की देनी है तो वहाँ पे सड़क बनाते हैं, और क्योंकि आपका फिर एक्सेस हो जाता है और दुनिया उस इलाके में भी लोगों का एक्सेस हो जाता है। लेकिन इमरान साहब जो थे वो इंतहाई ख़िलाफ़ थे इसके, और कहते थे ये सिर्फ सड़कें बनाते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हाथ डाला होने के बावजूद फिर बना दिया। तो पीएमएलएन को कहते थे, पीपल्स पार्टी ने तो कोई नहीं बनाया ऐसा प्रोजेक्ट जिस पे वो करते, कोई क्रिटिसाइज ही करते। वो चले मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ना कोई प्रोजेक्ट अगर पीपल्स पार्टी को आप बात कर रही हैं तो मैं उस पर बात में आऊँगी। मैं तो जो पहले फरमाते थे और जो इसके बारे में इरशादात मुख्तलिफ जगह से तज्जिया है उसकी बात कर रही हूँ। रहा पीपल्स पार्टी ने इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट 93 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें मोस्टली जो रोड्स हैं उनका इफ्तिताह है कराची से लेकर थड़ तक और लाड़काना से, और हर जगह रोड का जाल बिछा हुआ है। आप ये नहीं कह सकती कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। सबसे बड़ा पुल दरियाए सिंध पे बनाया है, और वो रास्ता जो कराची से थड़ जाने का 7 घंटे में होता था वो अब हम 4 घंटे में करते हैं। तो आप लोग को पता नहीं क्यों नहीं नज़र आता, लेकिन अगर आप कभी कराची से आकर दही सिंध में जाएं तो आपको पूरा बना नज़र आएगा। जो हमने बनाया है, जो वफाक ने किया था काम, वो उनका अलग है। तो कराची में जो रोड पर 4 से 5 घंटे में शदीद बारिश के बाद पानी उतर जाता है, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा हमने ही काम किया है आगे। मैम, कल्चर के क्लासरूम सिस्टम के ऊपर तो हम कई दफ़ा आवाज़ उठा चुके हैं। उस प्रोजेक्ट को भी देख लें। अब तो इंटरनेशनली BBC का भी आर्टिकल आ गया है कि वो पैसा जो है वो ज़ाया हो गया, कुछ पता नहीं चला किधर गया, सिर्फ वाइट वॉश कर दिया गया बिल्डिंग्स को। सो उसके ऊपर भी एक नज़र डालें, उसमें हम तफसीलन बात करते हैं। पर शौकत यूसुफ ज़ई साहब, ये एक बात तो रिपोर्टेड भी है, कही भी गई कि अब बिलावल भुट्टो साहब भी ये कह रहे हैं कि ये मुकम्मल नहीं है, आपने एक सॉफ्ट ओपनिंग कर दी है। वो लोग बात कर रहे हैं जो जिनका अपना कराची डूब जाता है। आप मुझे हैरत हो रही है कि डूबा हुआ अगर हो तो दिखाएं, कश्ती ले आए, मैं चला दूंगी। भाई जब कंस्ट्रक्शन होती है तो प्रॉब्लम तो होते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि कराची की 3 किलोमीटर जो ऑरेंज लाइन बस रैपिड सर्विस है आपकी, वो अब से क्यों नहीं बन रही है? और जब बारिश होती है, पानी ज्यादा आता है, तो जब ज्यादा आता है तो कराची डूब जाता है, और हर दफा डूबता है। लेकिन ये मंसूबा मुकम्मल तौर पे रेडी है हर तरीके से, या कहीं देखिए, अगर आप BRT की बात करें फरिया, तो BRT कंप्लीट है। अगर आप कमर्शियल प्लाजा और उसको नती कर रही है तो कमर्शियल प्लाजा का BRT से क्या ताल्लुक है? ये मुझे समझ नहीं आ रही है। बार बार ये लोग कह रहे हैं क्या लाहौर जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा ऑरेंज लाइन मंसूबा है, भाई वो वफाक के लाहौर इनसे कहें प्लीज ये सुना करें ना फरिया, इस तरह ना करें। अपने बारे में कैसे कनेक्टेड नहीं है, कैसे कनेक्टेड नहीं है शौकत यूसुफ ज़ई साहब? मैं देखिए, मैं कनेक्टेड इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए आप सब्सिडी देंगे अभी कमर्शियल प्लाजा जो है ना, देखो मैं आपको अर्ज करूँ कि क्या लाहौर के अंदर है कमर्शियल प्लाजे? क्या मुल्तान के साथ कमर्शियल प्लाजे लगे हुए हैं? BRT टू BRT बात करें ना, तो BRT टू जो आवाम को फैसिलिटीज देनी थी वो हमने कर दी। अब क्या है नहीं, लेकिन लाहौर और मुल्तान दोनों पे आप लोग ये तनकीद करते हैं कि सब्सिडी देनी पड़ती है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं ना, देखें तो अगर उसी को कॉपी करना है तो फिर उस पे तनकीद सब्सिडी की तो बात ही खत्म हो गई ना। अगर सब्सिडी तो है ही नहीं, हमने तो परवेज खटक साहब ने तो बहुत पहले से अर्ज किया था कि सब्सिडी नहीं है। ये देखिए, ये जो कमर्शियल प्लाजे करेंगे इसको, कमर्शियल प्लाजे जो है ना, मेरी बात सुने, कमर्शियल प्लाजे सितंबर के अंदर कंप्लीट होने थे। वो जो कोविड-19 की वजह से 3-4 महीने के जो वक्फा आया है वो दिसंबर को चला गया, दिसंबर में कंप्लीट हो जाएंगे। ये तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि BRT कंप्लीट है, जो आवाम को फैसिलिटेट BRT अभी रेडी है कि नहीं? अभी एक ही तो मंसूबा है जो इनके सर जाता है, वरना तामीराती काम के फैसले पे भी तख्ती लगा देते हैं। कराची से निकले, वो सिंधी कार्ड खेलने के बजाय इधर आए, पिशावर भी आए, हम उनको, मैं उनको इंशाल्लाह ताला रेड कारपेट वो करूंगा, इस्तेकबाल करूंगा, उनको बैठाऊं,
ان کو ذرا دکھاؤں کہ یہ خیبر پختونخوا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. ابھی تک خواب غفلت میں جاگے ہوئے وہ کرپشن ہوئی ہے, کرپشن لا اینڈ آرڈر کی رپورٹ بھی پڑھتے رہتے ہیں, کرپشن کہاں ہوئی ہے, اور لا اینڈ آرڈر کی رپورٹ بھی پڑھتے رہتے ہیں, اور جو وہاں کے پی ایم اے کے سیکٹری جنرل کی رپورٹ ہے وہ بھی پڑھی تھی, اور ایجوکیشن پہ بھی رپورٹ پڑھی تھی. خلاف چلے جائے کہیں عدالت میں. اصل معاملہ اگر ہم ایشو پر آ جائیں, اصل معاملہ سبسڈی کے حوالے سے تھا. اسی پہ تنقید ہوتی تھی کہ یہ منصوبے بڑے مہنگے ہو جاتے ہیں اگر خود سے نہ چلیں. دانیال چوہدری صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ یہ خود سے چلے گا, اس پہ ہم سبسڈی نہیں دیں گے. دیکھیں پہلے میں اگر اپنے میرے بھائی جس طرح بول رہے تھے, میں گراف دکھانا چاہوں. یہ بلومسبرگ کا گراف ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے پروگرام میں نظر آؤ, اور یہ گراف کیا کہتا ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یہ ورسٹ پرفارمنگ گورنمنٹ ہے ان لاسٹ 20 ایئرز. یہ جب ان کی کریڈیبلٹی ان کے اس پہ بات کرتی ہے, اور پھر وہ آگے بات کرتا ہے کہ کہتا ہے گورنمنٹ وچ کیم انٹو پاور ٹو ویو commitments to double the taxation revenue in last 2 years, ٹھیک ہے, has yielded the worst performing in last 20 years. انہوں نے ڈبل کرنے تھے ٹیکسز. آج ہم بات کریں بی آر ٹی کی, یہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے بن رہا ہے یا ان کے اپنے جیب سے دے رہے ہیں؟ بی آر ٹی مجھے یہ بتائیں کہ ٹوٹل بی آر ٹی کتنے کلومیٹرز ہے؟ 27 کلومیٹر. اگر اس کو ڈسٹرکٹ ایگری کرتے ہیں تو مجھے بتائیں. اور بی آر ٹی پنجاب والا اور اسلام آباد والا وہ کتنے کلومیٹرز تھا؟ اس سے 4 کلومیٹر زیادہ. اگر وہ 40 بلین میں بن سکتا ہے تو یہ 77 بلین کیوں گیا؟ 70 بلین انہوں نے خود کہا ہے, ہم کہتے ہیں 82 بلین, لیکن مجھے 66 بلین یہ انہوں نے خود اپنا بتایا ہے. there is no neutral audience. اینڈ ویلکم بیک. شوکت یوسف زئی صاحب, وقفے پہ جانے سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی فرسٹ آف آل کہ کیا یہ ایک مکمل پروجیکٹ ہے, اور کیا اس پر سبسڈی بالکل نہیں دیں گی خیبر پختونخوا گورنمنٹ؟ دیکھیں ابھی شروع ہو رہا ہے, آج شروع ہو گیا ہے, اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو کمرشل پلازے اور یہ بنائے اسی لیے گئے تھے کہ تاکہ ان کو سپورٹ مل سکے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ دسمبر میں یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور نامنل وہ رکھا ہے ہم نے 5 کلومیٹر جو ہے شروع میں 10 روپے, پھر اس کے بعد 5 روپے ہر 5 کلومیٹر. تو یہ ایک عوامی پروجیکٹ ہے, اس کو اگر کرٹیسائز کرنا ہے تو میں گزارش کروں گا بلاول صاحب سے بھی, اور یہ جو ہمارے جتنے بھی مہمان بیٹھے ہیں ان سب کو کہتا ہوں کہ یہاں آ کے یہاں ٹارگٹ کریں, یہاں آ کے. کیونکہ اگر کراچی میں بیٹھ کے اگر ٹارگٹ کریں گے تو بڑا عجیب سا لگے گا کہ کراچی تو خود ڈوب جاتا ہے پانی میں. آج تک اس کا کوئی حل نکال سکا؟ آپ نے نہیں نکالا نا, تیسری مرتبہ حکومت میں. اور وہاں سے بیٹھ کے اگر آپ کرٹیسائز کریں گے تو زیادتی ہوگی. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ آئیں یہاں, کچھ سیکھیں کہ کس طرح شہر ڈیولپ ہوتے ہیں. یہ کارپوریشن تھا پشاور, آج یہ میٹروپولیٹن بن گیا ہے. تو شہر کس طرح اپ گریڈ ہوتے ہیں, یہ آ کے سیکھیں ہم سے. آپ ادھر بیٹھ کے یہاں سے بہت زیادہ پختون پھر وہاں جائیں گے. بھائی آپ بات کریں نا, ہمارے پاس اپنی بسیں ہیں, آپ کے پاس اپنی بسیں نہیں ہیں, تو آپ کیسے ہمارے ساتھ اپنے آپ کو کمپیریزن کرتے ہیں لاہور کو, پشاور کو؟ آپ کے پاس اپنے ڈیپو نہیں, ہم اپنے ڈیپو بنا رہے ہیں. آپ کے پاس سائیکل ٹریک نہیں ہے, ہم اس میں سائیکل ٹریک ہے. یہ ساری وہ فیسلٹی جو 3rd جنریشن بی آر ٹی میں ہوتی ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. بجائے اس کے کہ آپ آ کے اس کو اویل کریں, دیکھیں, اس کو اپریشیٹ کریں. آپ وہاں سے تنقید کر رہے ہیں, مجھے پتا ہے اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہی ہے, کریں, بے شک کریں, وہ کریں جو عوام مانے. یہاں اگر آپ آ کے کریں گے نا تو آپ عوام کے جوش دیکھ لیں پہلے. وہ جو آپ کہتے تھے عوام مایوس ہے, عوام خفا ہے, آج عمران خان جیسے ہی بس میں بیٹھے لوگ جس طریقے سے اس کا وہ کر رہے تھے استقبال, اور پرویز خٹک اور محمود خان ان کے نعرے لگا رہے تھے, آپ آ کے یہاں دیکھیں تو صحیح نا. اور یہ جو آپ کہتے تھے پہلے کہ جی یہ آخری چانس ہے, پی ٹی آئی پھر نہیں آئے گی, اس وقت ہمارے پاس آج ہمارے پاس 95 سے بھی زیادہ ہے, اللہ کے 99 نمبر ہے. اسی طرح آپ تنقید کرتے رہیں, ہم آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ کیا ہوتا ہے. یہاں تو پی ٹی آئی تو ختم ہو گیا, پیپلز پارٹی کا تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے 2-3 ممبر ہیں ٹوٹل. کمیوٹنگ کا مسئلہ تو بہت اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ اس حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا, بڑا کمپلیکس تھا کہ کسی بھی چیز پہ اپنا تعمیراتی سنگ بنیاد نہیں رکھ سکے, کسی پہ تعمیراتی کام کا جائزہ یا کچھ. تو بہرحال ایک سنگ بنیاد پہ نام آیا, اور عمران صاحب کو بس میں بیٹھا دیکھ کے لوگ اس لیے خوش ہوئے کہ وہ ہیلی کاپٹر سے آفس جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کراچی میں جیسے آپ نے پنجاب ڈبویا ہے یا ہم کے پی میں پانی 3 دن کھڑا دیکھتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. جو نشیبی علاقے ہیں جن پہ انکروچمنٹ ہے وہاں ضرور پانی ہوتا ہے, لیکن وہ بھی 4-6 گھنٹے کے لیے. تو یہ آپ پہلے اپنے ذہن میں رکھ لیں. اور باقی میرے چیئرمین نے وہی بات کی جو میں نے کی, کہ آپ کے سی ایم آئی ٹی کے ہیڈ نے کیا کہا.
آپ کے لوگوں نے کیا کہا, اس کے بارے میں کیا چیز چھپتی رہی, انہوں نے یہی کہا ہے. اور جو اس پہ لوگوں نے کہا ہے, جہاں تک بات ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, وہ دیکھتے ہیں اور وہ بھی فوٹو ڈالتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا ہوا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کے 350 ڈیم کہاں ہیں, اور وہ جو آپ نے جنگل لگائے تھے بقول آپ کے بلین ٹری, اور جن کو دوسرے ملک میں جا کے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ کر دیا تھا, وہ سب دیکھ رہے ہیں. پی ایم اے کی رپورٹ, آپ تھر کی بات کرتے ہیں, پشاور کے پی ایم اے کے سیکٹری کی رپورٹ ہے سپریم کورٹ میں کہ روزانہ 22 بچے اور 1 عورت اس حساب سے ڈیتھ ہوتی ہے, تھر کے میں نہیں, میں پشاور میں. اور اسی طرح وہاں کے اسکولز کی بھی رپورٹ ہے. ٹھیک ہے جی. ویسے دانیہ شروع تو کر دیا, آپ لوگ کہتے تھے کام نہیں کرے, کام کرنا نظر آنا شروع ہوئے ہیں اس گورنمنٹ کے. آج ایک اور خوشخبری معاشی فرنٹ بھی ملی ہے وفاقی حکومت کو. دیکھیں ہمیں تو بڑی خوشی ہے کہ 7 سال میں کوئی پہلا پروجیکٹ, وہ بھی آدھا پروجیکٹ پورا ہو گیا. کیونکہ میرے بھائی جس طرح ابھی آپ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ ہم نے پورا پروجیکٹ انوگریٹ کر دیا, میں ان کو ان کی نالج کے لیے بتا دوں کہ انہوں نے 31 اسٹیشنز انوگریٹ کیے ہیں, ٹوٹل 146 سٹاپس تھے ان کے. اور جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح یہ 70 ارب پہ یا 70 ارب پہ پہنچ گیا, یہ اے ڈی بی کی خالی رپورٹ پڑھ لیں. میں کہتا ہوں میرے سامنے صرف وہ پڑھی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ اے ڈی بی رپورٹ کیا کہتی ہے کہ بارش ہوئی تو پانی نکلنے شروع ہو گیا, اتنا پانی بہا کہ آپ کے 2-2 فٹ پانی آ کے کھڑا ہو گیا. اے ڈی بی کی رپورٹ کہتی ہے کہ 70 ارب روپیہ لگانے کے باوجود ایک بھی سائن, وہاں میجورٹی سائنز مسنگ تھے. اے ڈی بی کی رپورٹ کہتی ہے انفراسٹرکچر کمپلیٹ نہیں ہے, جتنے بھی بڑے اسٹیشنز تھے وہ کمپلیٹ نہیں ہیں. 42 یا 41 جو اس میں اسمال پلازاز بنے تھے وہ کمپلیٹ نہیں ہیں. تو اس کو اگر یہ 7 سال بعد ایک اچیومنٹ کرتے ہیں تو پھر آئی تھنک ان کو ایک گولڈ میڈل پہنانا چاہیے. اور پھر جو پورے پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون نے روڈوں کا اور ان کا جال بچھایا, پھر وہ بھی ٹھیکہ ان کو دے دینا چاہیے. اور پھر ملک کا جو حال ہوگا, یہ 2 سال پچھلے 7 سال میں 2 سال ابھی اگر ہم بات کر لیں, انہوں نے ایک روڈ کی, ایک انفراسٹرکچر پروجیکٹ کی مرمت تک تو یہ کر نہیں سکے. موٹر ویز کے ٹول پلازاز کے جو آگے بیریئرز گرے ہوئے ہیں اس تک کو یہ ٹھیک نہیں کر سکے. اینڈ ویلکم بیک. شوکت یوسف زئی صاحب, جو آپ کے مبارکباد تو دونوں نے دی آپ کو, لیکن کچھ سوالات جو ہیں وہ بیسکلی اس کی آپریشنل حوالوں سے ہیں. سو اس پہ روشنی ڈال دیں کہ آپ نے کہا تھا کہ اسٹے ہم واپس لے لیں گے جیسے یہ چلنا شروع ہوگا بی آر ٹی, تو کیا اس بات پر قائم ہیں آپ؟ دیکھیے بالکل, میں تو وزیر اعلیٰ محمود خان ایک دفعہ نہیں کوئی 10 دفعہ کہہ چکا ہے کہ جیسے یہ کمپلیٹ ہو جائے, یہ جو جس کی مرضی ہے, نیب آئے, ایف آئی اے آئے, بلاول زرداری سے اپنی کوئی ٹیم بنا کے بھیجے, نواز شریف سے اپنی کوئی ٹیم بنا کے بھیجے, یہ سارے آئے اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں ان کا گائیڈ بنوں گا, جہاں جانا چاہے آ جائیں. شفاف پروجیکٹ ہے, یہ صرف باتیں نہیں ہے کہ باتیں کریں گے, یہ اپنا کوٹا پورا کر رہے ہیں کہ جی 10 ہمارے گرفتار ہے تو 10 ان کے اندر ہو جائے. اس طرح نہیں ہوتا ہے. جس نے کرپشن کی ہے وہ احتساب اس کا ہونا, ان کو احساس دینا پڑے گا. اب یہ نہیں ہے کہ جو اچھا کام کریں ان کو بھی رگڑا دیں. آپ صرف باتیں نہ کریں, آپ بتائیں کرپشن ہوئی ہے ہمیں بتائیں, عدالت جائیں, احتساب نیب کے پاس جائیں, ہمارے خلاف کیسز کریں, ہم سامنا کریں گے انشاءاللہ تعالی. رائٹ. شہزاد اسد صاحبہ, آپ کچھ پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں کرونا کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ کرٹیل کر لیا گورنمنٹ نے, بی آر ٹی کا منصوبہ بھی ہو گیا, معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ترقیاتی پروجیکٹ سب نظر آ رہے ہیں. آج عدالت کی طرف سے, سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ریلیف ملا ہے. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملات تھوڑے بہتر ہوتے جا رہے ہیں گورنمنٹ کے؟ دیکھیے ابھی میں اور دانیال یا جس کو بھی آپ کوٹ کر رہی ہیں, ہم سب جو ہیں, دانیال ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا سارا بتا رہے ہیں رپورٹ, چیئرمین بلاول نے سی ایم آئی ٹی کی بات کی, میں نے بھی جو مختلف اخبارات میں بات آئی وہ بات کی, تو میری طرف سے تو کوئی بیان نہیں تھا نا. تو پتہ نہیں شوکت یوسف زئی اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں. اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ جب کورونا نہیں آیا تھا لاسٹ ایئر تو انہوں نے اے ڈی پی 1.9 پہ پہنچاتی تھی, اور کورونا آیا مارچ کے اینڈ میں, اور ان کا حال آپ دیکھ لیں کہ کس قدر ملک میں بے روزگاری ہے. مہنگائی جو ہے وہ 20 سال کی جو ہے اونچی ترین سطح پر ہے. چینی کی قیمت جو ہے وہ سینچری کراس کر چکی, آٹا 72 روپے ہے, پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتوں
میں جو ہوا ہے سب جانتے ہیں. اور اب یہ تو اب یہ کام اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھائی لا رہے ہیں. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں، جبکہ حفیظ شیخ نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ جو جی ڈی پی ہے وہ -4 پوائنٹ سم تھنگ ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سال 5 تک جائے گی، اور یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہو جائے گی. تو یہ سب انہیں سمجھنا ہے کہ کورونا جو ہے وہ تو عمران صاحب جب کہہ رہے تھے کہ میں لاک ڈاؤن کے خلاف ہوں، تو ان کے صوبے جو ہیں وہی کر رہے تھے جو سندھ کر رہا تھا. تو جو یہ سب کچھ سندھ کو دیکھ کے باقی صوبوں نے لاک ڈاؤن کیا اور سب کیا، تو وہ جو پریویسلی پھیلا تھا وہ انہی کی غلط باتوں سے پھیلا تھا کہ جو زمینی پورٹ ہے اور ایئرپورٹ ہے اس پہ جو ہے وہ ان کا سبجیکٹ. سندھ کے جو حالات ہیں، کورونا کو تو اگر ہم چھوڑ دیں کہ جو پوسٹ کووڈ افیکٹس ہیں، جو پوسٹ کووڈ ان کے ریئیکشنز ہیں، کہ آج میں اگر ان کو بتا دوں کہ معیشت جس کا خود یہ خمیازہ اور جو جن کا انہوں نے حال کر دیا، تو جی بالکل شوکت صاحب جلدی سے آپ بات کر لیں، کیا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سندھ کے بارے میں؟ سندھ کو بھول جائیں آپ، سندھ کو آپ بھول جائیں. آپ جو ہے نا صرف یہ بتا دیں کہ سب سے زیادہ ٹیسٹ کراچی کی بھی تو بتائیں نا کہ اورنٹائن سب سے زیادہ ٹیسٹ کس صوبے نے کیے؟ سب سے زیادہ ٹیسٹ کس صوبے نے کیے؟ آپ ایک کے پی کے حکومت نہیں ہے، آپ کا پرائم منسٹر پورے پاکستان کا ہے. آج تک کراچی نہیں آئے وہ. پالیسی بنائی اس کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. جی سب سے پہلے جو ہے سب سے پہلے سندھ نے شروع کیا اور آپ کو مجبور کیا، اور نہ آپ سندھ نے تو تباہی کے سوا کچھ دیا نہیں. آپ تو فلو کی بات کر رہے ہیں. وہی پوچھنا ہے کسی کو تو کریڈٹ دینا پڑے گا. دانیال صاحب کس کو دیں گے، وفاقی حکومت کو یا سندھ گورنمنٹ کو؟ دیکھیں جی، میں کسی کو کریڈٹ دینے کی بات نہیں ہے، اس میں بات یہ ہے کہ دس فائٹ از ناٹ اوور یٹ. جو اس کے اکنامک اپریہنشنز ہیں اور اکنامک ڈیزاسٹرز ہیں وہ شاید اتنے اوور آؤٹ ریچنگ ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ حکومت کو اور معیشی حالات کو لے کے ڈوبیں گے کہ ان کو آج بھی ان کو خدا رہا کہ آج پاکستان جو ایک ایگریکلچر اسٹیٹ ہے جس میں ہزاروں ٹن گندم بنتی تھی، ان کی بیڈ مینجمنٹ کی وجہ سے آج 2000 ٹن شارٹ فال ہے. اسی طرح آپ کوئی بھی ٹڈی دل کے حملے نے اپنی تباہی مچا دی ہے. آپ کا آگے آج 700 کچھ نمبر پہ پہنچ گئے ڈینگی کے کیسز کہ آپ ہر 4